बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, आम खबरों के साथ हाजिर। आज दिन कुछ ज़्यादा ही अजीब गुजरा है और खैर से आज मुतनाज़ तरीन फ़ैसला भी आ गया काजी साहब का, उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस पेशावर पहुंची, लेकिन वो भूल गए थे कि ये खैबर पख्तूनख्वा है, जिधर पठान अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ऐमान नहीं देते। तो आज मियां असलम इकबाल पंजाब के शेर और केपी के शेर इमरान खान के अली अमीन गंडापुर दोनों में आपस में मुलाकात हुई और खुशगवार माहौल में खैर मुलाकात हुई, तो इस हवाले से भी बात होगी। और एक दो और बातें हैं। मामलात बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जिसको जिसको किसी के हुक्म के ऊपर 3 MPO का ऑर्डर जारी करने की बड़ी ही आदत हो गई थी, उसको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार के बड़े ही अहम और सख्त तरीन रिमार्क्स नजर सामने आए हैं, और सबसे अहम रिमार्क्स तो उन्होंने ये दिए कि जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने यह कहा कि शहरयार अफरीदी मुझे धमकियां दे रहे थे, तो आगे से जस्टिस बाबर सत्तार ने भी कहा, तो क्या वो तुम्हें दुआएं देते जो तुम बार बार 3 MPO का ऑर्डर जारी कर रहे थे। तो आज बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल थी। ट्विटर को सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि माशाल्लाह से ट्विटर को हमारे प्यारे मुल्क में बंद हुए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये छोटा सा जो ट्विटर है ये इनके गले की हड्डी बना हुआ है और ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, और बिल्कुल नहीं कर सक रहे। और इनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये मुल्की मईशत को नहीं संभाल सकेगी। हत्ता कि इनके सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, वो खुद कह चुके हैं कि अगर हुकूमत PTI के बगैर बनाई गई तो ये तबाहकुन नताइज इसके सामने आएंगे। काजी साहब के फैसले के हवाले से बात करें तो काजी साहब खैर से जिनके इशारों पर नाच रहे हैं, वो खैर से अगर उनका नाम लो तो उनको बुरा लग जाता है, तो खैर यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन काजी साहब के फैसले के हवाले से सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सलमान अकरम राजा का बड़ा बयान सामने आ चुका है इस हवाले से। कादियानी काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे। मिर्ज़ा कादियानी काफिर और काज़ाब है और उसकी पैरोकार गैर मुस्लिम ही तस्वुर किए जाएंगे। बेशक जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो काफिर है और काफिर ही रहेगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से ट्रेंड फैल रहा है, बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड फैला जा रहा है। और इस फैसले के बाद काजी फैज़ ईसा का इस्तीफ़ा बड़ा ज़ोर मुतालबा पकड़ चुका है कि काजी फैज़ ईसा फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन खैर से इनको मसनद से चिमटने की आदत है, तो खैर से ये किधर इस्तीफ़ा देंगे। ये तो अपनी ही, चाहे जितने भी बेइज्जत हो जाए, इन्होंने फिर भी मसनद के साथ चिमटे रहना है, ये हमेशा याद रखें। हुकूमत जिस तरह बनवाई जा रही है डिलीवर नहीं कर सकेगी। क्या कुर्बानी के लिए मुस्लिम लीग नून ही रह गई है। मियाँ जावेद लतीफ़, मियाँ साहब, ये जो बड़े मियाँ साहब आपने लंदन से बुलवाए हैं ना, या जिसने भी बुलवाए हैं, उससे पूछें क्या मुस्लिम लीग नून ही कुर्बानी के लिए रह गई है। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मुस्लिम लीग नून ने कौन सी कुर्बानी दी है। एक कुर्बानी दी थी वोट को इज्जत दो से लेके बूट को इज्जत दो तक का सफ़र, वो वाली कुर्बानी, वो वाला बयानिया इनका ठुस हो गया। फिर मुझे क्यों निकाला से फिर मुझे क्यों बुलाया तक का सफ़र। नवाज शरीफ साहब खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, लेकिन उनके जो टाउट साफ़ी हैं जो उन्होंने छोड़े हुए हैं, उन्होंने रोना धोना डाला हुआ कि मियाँ साहब ने कुर्बानी दे दी, ये दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तीर चलाया, वो तीर चलाया। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि शहबाज शरीफ
انہی کا بھائی ہے، اور مریم نواز انہی کی بیٹی ہے، جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے لوگوں کو اس کو سہنا پڑے گا، اور یہاں پر وزیر اعظم کے طور پر ایک بگھوڑے کے بھائی کو سہنا پڑے گا۔ تو کوئی قربانی نہیں دی، اور ایسا کچھ بھی انہوں نے تیر نہیں چلایا میاں صاحب نے کہ یہ جو ٹاؤٹ صافی ہیں یہ انہوں نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ ریاست مدینہ کے لیے ایک اور اقدام یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ غور سے سنیں۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے بعد لانچ کریں گے صحت کارڈ کے بعد ہم لانچ کریں گے بیوہ کارڈ، جس سے یتیم بچوں کو راشن اور اسکول فیس ملے گی۔ بہت ہی زبردست قدم ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ خیبر پختونخوا والے جو مشہور تھا کہ ایک موقع دیتے ہیں اور اس کے بعد اس بندے کو موقع نہیں دیتے، 2013 2018 اور اب 2024 میں تیسری مرتبہ 3/4 اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے، اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور کس وجہ سے آ رہی ہے۔ ان کے اقدامات اور ان کے دکھاوے کے منصوبے تحریک انصاف نے کوئی لانچ نہیں کیے کہ جو چمکیلے منصوبے ہوں، جیسے اورنج لائن ہوگی یا میٹرو ہوگی۔ 10 کروڑ سے زیادہ بندہ غربت کی لکیر سے نیچے ہونا ملک میں، تو نہ تو میٹرو کا کوئی فائدہ ہے، نہ اورنج ٹرین کا کوئی فائدہ ہے۔ 10 کروڑ بندہ نے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہو اور اس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہو رہی ہے، اس نے نہ تو اورنج لائن کا اچار بنانا ہے، نہ میٹرو کا اچار بنانا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی سے مطلب ہے۔ حسان نیازی، جن کو خیر سے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا ہوا ہے اور اب تک ان کا کوئی بھی اطلاع نہیں ہے، ان کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا تھا، ان کے ڈرائیور کو رہا کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں، دعائیں تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کرے۔ ہم خیر سے پوری قوم ہی پچھلے 2 سال سے دعا کر رہی ہے، اور پچھلے 2 سال سے ملک نیچے ہی جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، فچ، بلومبرگ، یہ 2 عالمی ادارے ہیں جو وارننگ دے چکے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ بھائی آپ نے $27 بلین کا قرضہ اس سال واپس کرنا ہے، کس طرح واپس کرنے کا ارادہ ہے؟ کون سی جادو کی چھڑی ہے تمہارے پاس؟ اب میاں اسلم اقبال والے معاملے پر آتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کو پنجاب پولیس گرفتار کرنے پشاور ہائی کورٹ پہنچی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ یہ پشاور ہائی کورٹ ہے، یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے۔ کے پی کے لوگ جان تو دے سکتے ہیں لیکن مہمان نہیں دیتے۔ یہ ہم نے شیر افضل مروت کی باری بھی دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر مردان، میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے، وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ چھپتے پھر رہے تھے، لیکن انہوں نے شیر افضل مروت کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ میاں اسلام اقبال کو گرفتار کرنے پنجاب پولیس پشاور ہائی کورٹ پہنچی، تو وہاں پر تحریک انصاف کے وکلا جو تھے، پشاور کے جو وکلا ہیں، انہوں نے میاں اسلام اقبال کو وکیل کے روپ، یعنی کہ ان کو وکیل کے کپڑے پہنائے، گاڑی میں بٹھایا اور پنجاب پولیس کے سامنے سے لے کر غائب ہو گئے۔ تو پنجاب پولیس جس کے حکم پر چلتی ہے، میں پھر کہوں گا اس کو کہ یہ ملک ویسے ہی جب سے شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، تو یہ جو موڑ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی نازک موڑ ہے۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی انا کو ختم کرو، اس ملک کی خاطر ختم کرو، کیونکہ یہ ملک ہے تو تم بھی ہو، یہ ملک نہ ہوا تو تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، پنجاب اور خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے 2 شیر علی امین گنڈا پور اور میاں اسلم اقبال آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، اور امید ہے کہ تحریک انصاف کے جو باقی روپوش رہنما ہیں، جو جھوٹے مقدمات، جن کے اوپر بے بنیاد جھوٹے مقدمات، جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، ان مقدمات میں ان کو پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ بھی منظر عام پر آ جائیں۔ اور اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ پنجاب پولیس کو ہدایت دے، اور جو ان کو حکم دے رہے ہیں، جس کے حکم کے اوپر پنجاب پولیس بھی کام کر رہی ہے اور جس کے حکم کے اوپر
یہ ڈی سی اسلام آباد بھی کام کر رہا تھا. اللہ ان کو عقل دے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں. تحریک انصاف عوام کی ووٹ کی حرمت کے لیے ہر سطح پر ہر سطح پر پوری قوت سے آواز بلند کرے گی. بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی جو اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گیا ہے. جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے گی تو بینچ جج کے استعفے کے بعد بھی کارروائی جاری رہے گی. لو جی، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کی جان قاضی صاحب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. پہلے یہ بغض عمران میں تھے، اب یہ بغض، اگر یہ کہا جائے مظاہر علی اکبر نقوی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ خیر سے مظاہر علی اکبر نقوی تھے جنہوں نے عمر عطا بندیال کو الیکشن کے معاملے سے بھیجا، اور ان کا بھی کوئی معاملہ میرے خیال سے بھیجا تھا. قاضی کی بات زیادہ کی تو قاضی ناراض ہو جائے گا، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. اگر نواز شریف نے حکومت بنائی تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ان کو اسمبلی میں سکون سے نہیں رہنے دوں گا. شیر افضل مروت، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شیر افضل مروت ان کو اوپر سے ملتا ہے، اور وہ ان کو سچی میں نہیں بیٹھنے دے گا اسمبلی میں، اور وہ ان کا نتھ ڈال کے رکھے گا. یہ یاد رکھیں گے کہ کس بندے کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا تھا. خیر سے شیر افضل مروت ہے ہی ایسی چیز، وہ چلتے ہوئے پروگرام کو واڑ دیتا ہے. ایم ایل ولی خان، عوامی نیشنل پارٹی، بڑی خطرناک سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. بھائی سیٹیں کیوں نہیں دی ہمیں کیوں نہیں جتوایا؟ 2-4 سیٹیں ہمیں بھی دے دیتے. نون لیگ کی 17 کو 80 میں تبدیل کیا تو ہماری 1 کو 2 یا 3 میں بدل دیتے. اب فوج اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. ایم ایل ولی خان، لگتا ہے ایم ایل ولی خان کو اب تک غائب نہیں کیا گیا اور ان کے بیانات کو تبدیل نہیں کروایا گیا. پتہ نہیں ان کے پاس کیوں سی جادو کی چھڑی موجود ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ٹینک اور توپ چلانا فوج کا کام ہے اور عوام کے حق کے لیے لڑنا سیاسی جماعتوں کا کام. سراج الحق سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق. نہیں، یہاں پر عوام کے حقوق کے لیے کوئی نہیں لڑتا، یہاں پہ اپنی جیبوں کے لیے لڑتے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر حکومت اور وزیر اعظم آپ نے بند کمروں میں ہی بنانے تھے تو یہ عوام کا 53 ارب روپیہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا دکھاوا کرنا تھا الیکشن کا؟ بھائی نیو یارک ٹائمز عمران خان کو الیکشنز کا فاتح قرار دے چکا ہے. الجزیرہ، واشنگٹن ٹائمز، دی اکانومسٹ، ٹائم میگزین اور پتہ نہیں کون کون سے اخبار عمران خان کو فاتح قرار دے چکے ہیں، اور انتہائی رگڈ الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے ان الیکشنز کو قرار دے رہے ہیں. اور وہ ان رگڈ الیکشنز کے اوپر بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بھی جاری کی ہے، اور ڈاکیومنٹری بی بی سی کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے اور ان کے یوٹیوب چینل پر بھی اویلیبل ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سنی اتحاد کونسل نے 292 آزاد اراکین کی شمولیت کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشست، خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو تحریری درخواست جمع کروا دی ہے. قومی اسمبلی کی 86، پنجاب اسمبلی کی 107، خیبر پختونخوا کی 90 اور سندھ اسمبلی کی 9. اب اگر الیکشن کمیشن خیر بےغیرتیاں تو کر رہا ہے، اس کا پورا ارادہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہ دے، لیکن میں بار بار کہوں گا کہ اس ملک کو خدا کے واسطے چلنے دو، خدا کے لیے. آ جاتے ہیں جی قاضی کے فیصلے کی طرف. متنازع ترین فیصلہ جس کے اوپر کوئی علماء، کسی عالم نے اب تک کوئی بات نہیں کی ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا، اس کے حوالے سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. میں ٹویٹر ابھی بھی خیر وی پی این سے ہی یوز کیا جا رہا ہے، ایکس ابھی بھی وی پی این لگا کے ہی یوز کیا جا رہا ہے، اور اس پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اب جی قاضی صاحب
قاضی جو جمہوریت کے جن کے اندر جمہوریت کا جیم بھی انسٹالڈ نہیں ہے، جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ان میں جمہوریت کا جیم تو کم از کم انسٹال کروا دو، نہیں تو تحریک انصاف والے بڑے اچھے طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہاں جاتے ہیں جی قاضی کے فیصلے کی طرف۔ سپریم کورٹ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے ملزم مبارک احمد ثانی کی ضمانت منظور۔ ایف آئی آر اور چلان میں ملزم پر دونوں ہی جرائم کا ذکر نہیں۔ قرآن کریم میں نبی پاک کو بھی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک میں رہنمائی نہیں لی۔ متعلقہ افراد کو جلدی تھی کہ قرآن کریم اور نبی پاک کی توہین ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس سے نازل کیا اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عدالت دین میں جبر نہ ہونے کا اصل آئین پاکستان میں بنیادی حق کے طور پر شامل کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین پر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کی اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے قائم کردہ اداروں میں نصاب رائج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔ عدالت نے مقدمہ سے قرآن پاک اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم مبارک ثانی کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت کو ملزم مبارک احمد ثانی کی 5,000 روپے کا ذاتی ضمانتی مچالکہ جمع کرانے کی ہدایت۔ ملزم کے خلاف مقدمہ چنیوڑ کے تھانے چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت 6 فروری کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی تھی۔ ملزم کے خلاف 6 دسمبر 2022 کو ضلع چنیوڑ کے تھانہ چناب نگر میں 3 الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پنجاب مقدس قرآن ایکٹ 2011 کے سیکشن 7 اور 9 کے الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295 298 سی کی دفعات بھی مقدمے میں لگائی گئی۔ مقدمے کے مطابق ملزم نفی تفسیر صغیر نامی ایک کتاب تقسیم کر رہا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم 2019 میں بھی ایسا عمل کر چکا ہے۔ ہم نے وکلاء کی مدد سے ملزم پر لگنے والے الزامات اور چارجز کا جائزہ لیا۔ آئین کے پاکستان کے سیکشن 12(1) کے تحت 12(1) کے مطابق کسی کو ایسے جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی جس کا قانون بعد میں بنایا گیا ہو۔ 2019 میں اس کتاب کی تقسیم کو کوئی جرم ہی نہیں تھا، اس لیے ہر چارج نہیں کیا جا سکتا۔ مدعی مقدمے کے وکیل نے ایف آئی آر تو پڑھی لیکن 298(c) اور 295(b) کے حوالے سے لگانے پر کچھ نہیں بتایا۔ چالان میں بھی 298(c) اور 295(b) کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ ملزم پر 24 جون 2023 298(c) اور 295 چارج فریم کیا گیا۔ ملزم پر 298(b) اور 295(c) کا چارج پینل کوڈ کو مطابق نہیں لگایا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر ملزم پر 298(b) اور 295(c) کے چارج ختم کیا جا رہا ہے۔ عدالت کو ایمان کے حوالے سے مقدمات کی کارروائی میں انتہائی احتیاط ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ توہین قرآن اور فسائیت کو ترویج کے ملزم احمد ثانی کی ضمانت منظور کرتی ہے۔ خیر سے یہ تھا قاضی صاحب کا فیصلہ، جس کے اوپر ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، زبیر علی خان، رپورٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کے آرٹیکل 20 اور 22 کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن وہ آئین کا آرٹیکل 260 کا سیکشن 3 اور پاکستان پینل کوڈ 298(c) کیوں بھول گئے؟ امید ہے ان کی جانب سے اس معاملے پر جلد وضاحت جاری کی جائے گی۔ وہ جی یہ بھول گئے، چلو بھائی ہم یاد کرواتے ہیں۔ پرسن آف قادیانی group etc. calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith. Any person of the Qadiani group or the Lahori group who calls them Ahmadis or by any other name who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by word each
spoken or written or by visible representations in any manner whose outrages the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment of either description for which may extend to 3 years and shall also be liable of fine. 298C یہ ہے، یعنی کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور اپنے اس کی طرف تبلیغ کرے گا ایمان اپنے اس کی طرف، تو اس کو 3 سال تک کی قید ہو جائے گی۔ قاضی صاحب ہوش کے ناخن لو، کدھر لے کے جا رہے ہو ریاست کو؟ اب آ جاتا جی آخری معاملہ، آخری اور معاملہ ڈی سی صاحب جن کے اشاروں پر کر رہے تھے جی۔ اب وہ تو ان کے پیچھے سے ہٹ گئے میرے خیال سے، تو جسٹس بابر ستار نے جی ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی بھی ہے۔ جسٹس بابر ستار کو ڈی سی اسلام آباد مخاطب کرتے ہوئے عامر پاک صاحب نے گزشتہ برس ایک غلطی کی، مجھے لگا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے پاس پیش ہونے کے علاوہ کیا آپشن موجود تھا؟ میں آپ کو شو کاز نوٹس جاری کروں گا، اس کا جواب دیں۔ یہ کیس صرف آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیس آپ کے وکلا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے اس 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈرز جاری کیے۔ کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا؟ یہ آپ کا بہت سٹوپڈ ایکشن تھا اور آپ اس کی نتائج بھگتیں گے جسٹس بابر ستار۔ یہی ریمارکس جسٹس بابر ستار نے دیے، اور یہ ریمارکس جسٹس بابر ستار نے دیے، اور اس کے علاوہ جی یہ ریمارکس ڈی سی اسلام آباد نے جب کہا کہ جی شہریار افریدی مجھے دھمکی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا تو جب آپ ان کے آرڈر جاری کر رہے تھے بار بار نظر بندی کے، تو انہوں نے آپ کو دعائیں دینی تھی یا انہوں نے آپ کو پھولوں کے ہار پہنانے تھے؟ اس کے بعد جی انہوں نے اعتراض کی درخواست دائر کر دی، جسٹس بابر ستار کے خلاف اعتراض عائد ہو گیا کہ جی آپ کے اوپر اعتراض عائد ہو گیا تو آپ یہ کیس نہ سنیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے استدعا مسترد کرتے ہوئے دلائل جاری کرنے کا حکم دیا۔ کیا اب بینچ آپ کی مرضی سے بنیں گے؟ ہم اس کو ڈرامائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل جاری رکھیں۔ ہاں جی، جسٹس بابر ستار نے آخر میں یہ کہا کہ 18 سماعتیں ہو چکی ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی میں اس کیس کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یعنی کہ ڈی سی صاحب تو گئے، ڈی سی صاحب بھی چلے گئے، اور میں پھر کہوں گا کہ پنجاب والوں کو مریم نواز کو سہنا پڑے گا، لیکن علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں تو بڑے انتہائی اہم اقدامات۔ پنجاب پولیس کو مایوس لوٹنا پڑا۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ پنجاب پولیس شاید بھول جاتی ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ جان تو دینا پسند کرتے ہیں لیکن مہمان نہیں دینا پسند کرتے۔ شیر افضل مروز کی باری انہوں نے یہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پنجاب کے شیر میاں اسلم اقبال کی باری بھی یہی کیا ہے۔ تو پنجاب پولیس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سدھر جاؤ، نہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے برا حال ہو تمہارا۔ اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یاد کرواتا چلوں کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر لیاقت علی چھٹا، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کے بچوں کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے حرام موت لینے کے بجائے انہوں نے عوام کو سچ بتا دیا۔ اللہ ان کے اوپر احسانیاں کرے، اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا کے بندو، لائک کرو، شیئر کرو، کامنٹ کرو، سبسکرائب کرو، کچھ کرو میرے بھائیوں اور ان کی بہنوں اور ماؤں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ صبح وقت نکالوں اور صبح ویڈیو ڈال دوں، نہیں تو مجھے ساری دن کی خبریں پھر کل بھی یوں ہی آپ کو بتانا پڑیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔